बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन हज़रात, शुरू करेंगे त्यारे हादसे से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कल जो कराची एयरपोर्ट के करीब हुआ। इससे पहले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने इसके हवाले से जो समरी दी है वो मैं आपसे शेयर करूँ, मैं थोड़ी सी बात पुराने हादसात की करना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 3 साल पहले दिसंबर 2016 में जो हादसा हुआ था, चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था PIA का जहाज़, उसमें 47 लोग शहीद हुए थे, जिनमें एक जुनैद जमशेद साहब भी थे, मशहूर नात खान पाकिस्तान के। तो उसकी तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा तकरीबन गुजर चुका, लेकिन अभी तक उसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी है, वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। मंजर आम पर आना तो दूर की बात है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। और सिंध हाई कोर्ट में 20 मार्च को हेयरिंग थी इस केस के हवाले से, और वहाँ पे अदालत ने कहा कि आप हमें रिपोर्ट दिखाएं तो सही, लेकिन अभी तक अदालत में भी वो रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी है। यानी कि 3 साल से ज़्यादा पहले अरसा जो गुजर गया, एक हादसा होता है इतना बड़ा, इतनी कीमती जानें चली जाती हैं, हर जान कीमती है। उसमें एक DCO साहब भी थे, उसमें जुनैद जमशेद साहब भी थे। 3 years हैव पास्ड बाय, 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस क्रैश की तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की तहकीकात हैं जो इतना ज़्यादा टाइम लेती हैं। अच्छा, जो मीडिया से कुछ खबरें निकली, क्योंकि कोर्ट ने जब इस मामले की ज्यूरिसडिक्शन ली, वन ऑफ द विक्टिम्स फैमिलीज जब कोर्ट में गए, उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन ली, वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई कोर्ट में जजेस और वकीलों के दरमियान, उसके थ्रू मीडिया पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई हमारे पास। तो उसमें इब्तदाई तौर पे कहा गया कि तहकीकाती रिपोर्ट में PIA के मुरम्मती शोबे की जिम्मेदारी थी हादसे के हवाले से, और तहकीकाती बोर्ड ने तैयारे में पहले से ही तकनीकी खराबियों की निशानदेही की थी। तो अगर ये मतलब कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में आ गया कि तहकीकाती बोर्ड ने यह कह दिया कि तैयारे में पहले से ही तकनीकी खराबी थी और जो मुरम्मती शोबा था वो जिम्मेदार था, तो अब देर किस बात की है? पहले तो ये नहीं समझ आता। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बल्कि पीछे चलते हैं। 2012 20 अप्रैल कराची से इस्लामाबाद भोजा एयरलाइन आ रही थी जी। 127 अफराद शहीद हुए क्रैश के बाद। इसकी तहकीकात जो है वो 3 साल के बाद मंजर आम पर तो नहीं आ सकी, लेकिन 3 साल के बाद रिपोर्ट मुकम्मल की गई। वो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, लेकिन उसके बावजूद उसको पब्लिक नहीं किया गया। और इस रिपोर्ट में जो हमें मीडिया में खबरें आई हैं, पता लगा उस हवाले से यही खबर सामने आई कि कप्तान मुश्किल सूरत हाल में जहाज़ को कंट्रोल करने की अहलियत ही नहीं रखते थे। बोजा एयर के इंजीनियर्स भी मतलूबा सलाहियत नहीं रखते थे। पायलट पे एक तो कहा गया कि अहलियत ही नहीं थी मुश्किल सूरत हाल में जहाज़ को कंट्रोल करने की, और दूसरा इंजीनियर्स जो थे जिनका काम मेंटेनेंस वगैरह होता है वो भी मतलूबा सलाहियत नहीं रखते थे। देन द क्वेश्चन इज़ कि अगर ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, चाहे आपने इसको पब्लिक नहीं किया, लेकिन आपने इसे मुकम्मल कर लिया, आपने अदालत में जमा करा दिया, उसके बाद अगर ये चीज़ सामने आ गई कि जो इंजीनियर्स थे वो मतलूबा सलाहियत नहीं रखते थे, या वो कैप्टन जो उस बदकिस्मत त्यारे का था उस बेचारे के पास भी सलाहियत नहीं थी, तो ये ऑपरेशनल कैसे हुई? ये फ्लाइट ऑपरेशनल कैसे हुई? ये एयरलाइन ऑपरेशनल कैसे हुई? एक सवाल इस हवाले से इससे पीछे मैं आपको लेके जाता हूँ। आपको याद होगा 2010 में 28 जुलाई को मार्गला की पहाड़ियों से एक जहाज़ टकराया था और उसमें 152 अफराद शहीद हुए थे, और उसकी जो तहकीकात हैं वो भी 3 साल लगे उन तहकीकात को मुकम्मल होने में, लेकिन पब्लिक वो आज तक नहीं। एज़ यूजुअल जितने भी एयर क्रैश हुए हैं पाकिस्तान में, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिपोर्ट मुकम्मल हुई हो और उसको फिर पब्लिक भी किया। एक तो 3-3 साल लेते हैं तहकीकात को मुकम्मल करने में। आज सरवर खान साहब ने कहा है कि हम 3 महीने में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि कर लें, लेकिन माजी हमें यह बताता है कि 3-3 साल में रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती, और जब मुकम्मल होती है तब भी उसको पब्लिक नहीं किया जाता। तो ये जो एयर ब्लू का तैयारा था जो मार्गला की पहाड़ियों से हिट किया, इसकी जो तहकीकात हमें मीडिया में खबरें आई, पता चली, उसमें यह था कि तैयारे के कैप्टन ने एयर कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया, गैर यकीनी हालात में पेशा वाराना महारत ना दिखा सके। दूसरी गलती पायलट की, यानी कि पहले एयर कंट्रोलर जो हिदायत दे रहा है, ये रिपोर्ट में आई जी कि पायलट ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, गैर यकीनी हालात में पेशा वाराना महारत ना दिखा सके। और तीसरी बात, अमले की जानिब से परवाज के नज़्मो ज़ब्त तरीक़ा कार की खिलाफ वर्जी की गई। अब ये जो रिपोर्ट बनाई और ये जो कुछ फाइंडिंग्स हमारे सामने आ गई,
اگر یہی بات ہے کہ طیارے کے کیپٹن نے ایئر کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا تھا. اچھا، ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دسمبر 2016 میں چترال سے جو پی آئی اے کی فلائٹ آ رہی تھی، جو ایئر کریش ہوا تھا، اس میں 47 افراد شہید ہوئے تھے. اس کی تحقیقاتی رپورٹ آج تک مکمل نہیں ہو سکی ہے. اس کو پبلک کرنا تو دور کی بات. 2012 میں جو بھوجا ایئر لائن کا طیارہ تباہ ہوا تھا، اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس کو مکمل کرنے میں 3 سال لگے، اور وہ بھی تب جب عدالت نے پریشرائز کیا تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا اس تحقیقات کی رپورٹ میں کہ پائلٹ کی اور انجینئرز کی غلطی تھی. 127 افراد اس حادثے میں شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ جولائی 2010 میں ایئر بلو کا طیارہ جو اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرایا تھا، اس میں 152 افراد شہید ہوئے تھے، اور اس کی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی مکمل ہونے میں 3 سال لگے تھے. اور یہ کہا گیا کہ پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کی غلطی، یعنی کہ پہلی بات تو یہ کہ 3 سال تک تحقیقاتی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی، قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. 2016 کے واقعہ جو ہوا، حادثہ جو ہوا، اس کے بعد ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی. باقی 2 واقعات 2012 اور 2010 کا 3 سال بعد تحقیقات مکمل ہوتی ہیں، اور دونوں میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پائلٹ کی اور عملے کی غلطی تھی یا کنٹرول ٹاور کی غلطی تھی. تو اگر تحقیقات میں یہ چیز سامنے آ گئی کہ پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کی غلطی تھی، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایکشن کیا لیا گیا، اس ایئر لائن کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا، ان امپلائیز کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹس پبلک کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جس طرح آج تک ہمیشہ سے چینی سکینڈل یا آٹا سکینڈل جو بھی رپورٹیں ہیں، بہت سارے کمیشنز بنے ہم نے دیکھا اس ملک میں، اور وہ کمیشن رپورٹ بھی بنا لیتے ہیں، اپنی فائنڈنگز بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کے سامنے وہ رپورٹ پبلک نہیں کی جاتی ہے. تو اسی طرح جتنے بھی ایئر کریش ہوئے ہیں پاکستان میں، آج تک ایک بھی رپورٹ پبلک نہیں ہو سکی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پائلٹ کی غلطی تھی اور کنٹرول ٹاور کی غلطی تھی اور انجینئرز کی غلطی تھی، اور خاص طور پہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایئر کریش ہوتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے جی بلیک باکس مل گیا. بلیک باکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وائس ریکارڈر کے اندر سارا ریکارڈ ڈیٹا ہوتا ہے پائلٹ کی یا کاکپٹ میں جتنی بھی گفتگو پائلٹس کی آپس میں ہو رہی ہوتی ہے یا کنٹرول ٹاور سے ہو رہی ہوتی ہے، وہ سارا ڈیٹا اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے. اس کو آپ ڈی کوڈ کریں گے اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل وجہ کیا تھی حادثے کی. اس کو جب آپ ڈی کوڈ کر لیتے ہیں، آپ کو 3 سال لگتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کرنے میں، لیکن جب آپ اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں تو وائی ڈونٹ یو پبلک دا ڈیٹیلز؟ پھر آپ ڈیٹا کو پبلک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سامنے آ جائے. آپ کہتے ہیں نا کہ پائلٹ کی غلطی تھی، آپ نے کہا نا ایئر بلو میں طیارے کے کیپٹن نے ایئر کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا پائلٹ نے. یہ تحقیقات رپورٹ کہہ رہی ہیں نظر انداز کیا. تو سنوا دیں نا، میڈیا سے شیئر کریں کہ کیا کنٹرول ٹاور سے ہدایات جاری تھی اور کس طرح سے پائلٹ نے نظر انداز کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ غیر یقینی حالات میں پیشہ ورانہ مہارت نہ دکھا سکے پائلٹ. تو گفتگو سنوا دے نا کہ کیا آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ والی پیشہ ورانہ مہارت دکھائیں اور وہ نہیں دکھا سکے. عملے کی جانب سے پرواز کے نظم و ضبط طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی، تو آپ وہ گفتگو دکھا دیجئے جس سے پتہ لگے کہ عملے نے کون سی ایسی ڈائریکشنز تھیں، انسٹرکشنز تھی جن کو فالو نہیں کیا اور طریقہ کار کی خلاف ورزی کی. یہ جو ڈی کوڈ کرتے ہیں آپ بلیک باکس، بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ جی وہ ہم نے وہاں سے ریکور کر لیا. کل کے حادثے کے بعد بھی یہی چیز سامنے آ رہی ہے. ناؤ دا کویسچن از کہ یہ جو بلیک باکس کل کے حادثے کے بعد ریکور ہوا ہے، اس کو جب آپ ایئر لائن کمپنی کو بھیجیں گے، اس کو ڈی کوڈ کریں گے، وائس ریکارڈنگ ساری آ جائے گی، کیا آپ عوام سے وہ شیئر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک اور چیز اس کے بعد میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا ہوں. جو پی آئی اے انجینئرنگ اینڈ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے جی، انہوں نے یہ کہا ہے حادثے کے بعد کہ طیارے کے انجن میں، لینڈنگ گیئر میں یا ایئر کرافٹ کے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں تھی. اور کل کے میرے پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو پی آئی اے کے سربراہ ہیں ارشد ملک صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا اور پی آئی اے کے ترجمان نے بھی یہ کہا کہ پائلٹ کی جو کال تھی کنٹرول ٹاور سے جو گفتگو ہو رہی تھی، اس میں پائلٹ نے یہ کہا، اور میں نے ان کو وہ کال سنوائی کہ یہ جینون ہے، اوتھینٹک ہے، ویلڈ ہے، یہ کوئی فیک تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ جینون ہے، جس میں وہ میڈے کہہ رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دونوں انجنز فیل ہو چکے ہیں، اور دونوں انجنز انہوں نے کہا فیل ہو چکے ہیں. اور لینڈنگ گیئر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بتایا کل
پی آئی اے والوں نے کہ جی لینڈنگ ایئر نہیں کھلا تھا. اور ایک اینی شاہد ہیں, ان کا بیان ہے, اینی شاہد کا میں نام بھی لے لیتا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ یہ 100% ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اینی شاہد جن کا نام اعجاز مسیح ہے, انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا تھا طیارے نے 2 مرتبہ لینڈنگ کی کوشش کی لیکن پہیے باہر نہیں آ رہے تھے, رن وے کو چھونے سے قبل پائلٹ نے جہاز کو واپس موڑ لیا. سیکنڈ ٹائم لینڈنگ کی کوشش کی تو ایک انجن سے آگ نکل رہی تھی, تیسری مرتبہ واپس جہاز نہیں آ سکا بلکہ تباہ ہو گیا. تو یہ اخبارات میں چھپی ہے یہ اینی شاہد کا بیان, تو یہ میرے سامنے ہے. میرے ساتھ اس وقت ہے جی ڈاکٹر شہباز گل, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں آن پولیٹیکل کمیونیکیشن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کے دور حکومت میں پہلا ایئر کریش ہوا ہے اور آج سرور خان صاحب نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہم جو ہے 3 مہینے میں اس کی تحقیقات کو مکمل کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا 3 مہینے میں تحقیقات مکمل ہو جائیں گی, نمبر 1. اور دوسرا سوال, اگر آپ تحقیقات کو مکمل کریں گے تو کیا اس رپورٹ کو پبلک کریں گے جس طرح سے آپ نے چینی سکینڈل کی رپورٹ کو پبلک کیا, یا ماضی میں جو حادثات ہوئے طیاروں کے اس کی طرح یہ رپورٹ بھی پبلک نہیں ہوگی؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت اچھے سوال ہیں آپ کے, لیکن 1-2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کو لارجر پرسپیکٹو اس کا دیکھنے کی. طیارہ جو ہے گرا, اس کی وجہ سے بہت ہی قیمتی جانیں گئیں. ہر جان پاکستانی قیمتی ہے, وہ اہم شخصیت ہو غیر اہم اہم کا مطلب ہے کہ جانی پہچانی شخصیت ہو نہ جانی, ان کی جان کی قیمت ایک جتنی ہے. وہ سب بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن. اور ہمیں بہت, کل عید ہے آپ کے سامنے اور یہ بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کے پاس جا رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے. تو اس پہ جتنا بھی غم, اس پہ جتنا بھی ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بندھائیں اتنا کم ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں آتا ہوں سیکنڈ چیز پہ. یہ جو ایک ہمارے ہاں عمومی طور پر تاثر ہوتا ہے کہ کچھ چھپایا جائے گا, اس میں چند فریق ہیں نا جن کی غلطی ہو سکتی ہے. مثلاً جنہوں نے جہاز کی دیکھ بھال کرنی تھی ان کی غلطی ہو سکتی ہے, ٹیکنیکل سٹاف کی غلطی ہو سکتی ہے, انجینئرنگ سٹاف کی غلطی ہو سکتی ہے, جنہوں نے جہاز کو اڑایا جو اس کا کریو تھا ان کی غلطی ہو سکتی ہے, ایئر ٹریفک کنٹرول پہ کسی کی غلطی ہو سکتی ہے, یا کسی اور جگہ پہ. اب ان میں سے کوئی بھی ہمارا رشتہ دار تو نہیں بیٹھا ہوا نا. اگر کسی نے بھی غلطی کی ہمارے لیے وہ بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا اس ایئر کرافٹ کے اندر جن کی جانیں گئی وہ, کیونکہ سارے پاکستانی ہیں اور سارے ہمارے لیے اتنے عزیز ہیں. جب میں ہمارے لیے کہہ رہا ہوں تو میں اپنے پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک سارے ایک جیسے امپورٹنٹ پاکستانی ہیں, سب کی ویلیو اتنی ہی اہم ہے. تو ہم کسی کو کیوں چھپائیں گے؟ لیٹس اسیوم, 1 منٹ کے لیے اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جتنی میں نے پارٹیز بتائی, ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی اور بھی ہو, میرا علم کم ہو, کوئی ایک آدھ اور بھی اس میں ریسپانسبل جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہوں. تو اگر ان میں سے کوئی بھی ذمہ دار ہو, ان میں سے کسی اسٹیک ہولڈر کا بھی نام لے لیں, تو ہمیں ذمہ داری اس پہ فکس کرنے میں کیا حرج ہوگا؟ تو ایک بات یہ یقین رکھیے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس پہ ذمہ داری فکس ہوگی, آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اب بہت ساری باتیں شاید مجھے یا کسی اور کو وقت سے پہلے کسی سرٹن پوزیشن پہ ہوتے ہوئے پتا ہوتی ہیں, کچھ لوگ اس میں سے شیئر کرتے ہیں, کچھ ذمہ داری کا احساس کرتے وہ شیئر نہیں کرتے. کیونکہ جب فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز پتا چلی, ایسے ایسے ہوا, دیر از اے پاسبلٹی کہ اس سے ایک ایسا پولیٹیکل ڈسکورس یا اس سے ایک ایسا ڈسکشن کا ڈسکورس سیٹ ہو کہ کل کو جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں ان کی رائے باعث ہو جائے اس وجہ سے. سو اس لیے کسی بھی رسپانسبل آفس ہولڈر کو اس ٹائم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. بہت غمگین واقعہ ہوا, بہت ہی دل افسردہ ہے اس کے اوپر, لیکن نو لیٹس ویٹ جیسے تمام قومیں کرتی ہیں اسپیکولیشن کیے بغیر جو ادارے انویسٹیگیشن کے لیے ہیں. اب ماشاءاللہ ایک بیرسٹر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو اس چیز کے رسپانسبل ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی اہم اور غیر اہم نہیں ہے. ہماری وجہ کوئی بھی بندہ اس میں سے جو ذمہ دار ہے, اگر اس کی ذمہ داری سامنے آتی ہے تو ہم بالکل اس کو عوام کے سامنے لائیں گے, جیسے چینی کی رپورٹ میں لائے, جیسے باقی تمام چیزوں میں پرائم منسٹر صاحب کی ٹرانسپیرنسی کی اپروچ ہے, اس میں بھی آئے گی. تو اس لیے یہ یقین رکھیے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام چیزیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہی میرا کنسرن تھا. میں آپ سے بالکل یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ ابھی سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آپ دیجئے, گورنمنٹ کوئی ایسے بیانات دے جس سے پتہ لگے کہ کون ذمہ دار تھا, کیونکہ آف کورس وی انڈرسٹینڈ کہ ابھی بالکل ابتدائی تحقیقات ہو رہی ہیں اور جب تک کہ مکمل شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی ہیں تب تک ذمہ داری کا تعین نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں تو ماضی کا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سال تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں. جنید جمشید صاحب کی شہادت جس کریش میں ہوئی تھی, ایئر کریش میں, وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ پچھلے جو تھے ان میں بھی 3 سال بعد رپورٹ آئی ہے لیکن آج تک پبلک نہیں ہو سکی. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت اس کو پبلک کرے گی 3 مہینے بعد, جیسا کہ آج سرور خان صاحب نے کہا کہ ہم مکمل کریں گے, اس کے بعد پبلک ہوگی یہ رپورٹ؟
دیکھیے جو میں اپنی گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہوں, جو میں ساری چیزیں دیکھتا ہوں, اس پہ میرے خیال میں یہ بالکل پبلک ہوگی, لیکن حتمی فیصلہ ظاہری بات ہے اس کی ایویشن کی منسٹری اور ان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کریں گے. لیکن مجھے یہ بالکل اس بات کا یقین ہے کہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں, اگر انٹینٹ ہو تو اتنی دیر نہیں لگتی, انشاءاللہ اتنی دیر نہیں لگے گی کہ 3 سال لگیں گے. یہ واقعہ بہت جلدی عوام کے سامنے آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ پی آئی اے کا سفر بہت بہتری کی طرف گامزن تھا. بہت سالوں کے بعد پی آئی اے کے جو پروفٹس تھے, یا پی آئی اے کا ایون مارچ کے اندر جو پی آئی اے کے سیفٹی انڈیکس تھا, وہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے بہترین آیا. ان کی جو سیفٹی کی پرفارمنس تھی وہ بہترین ہے. ایک آپ کے ناظرین کے لیے میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جیسے یہ A320 یا کوئی بھی جہاز, A320 میں جو انجن ہے وہ فرانس کی ایک کمپنی سے لگے ہیں. میں غلط ہو سکتا ہوں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو مجھے کسی نے بتایا, دوست ایک پائلٹ نے, فرانس کے انجن ہوتے ہیں اس میں. جیسے ہی آپ کا یہ انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو ایئر بس جو اس کی انجن بنانے والی کمپنی یا پلین بنانے والی کمپنی, ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہاں پہ اس کا ایک ایک سیکنڈ کا ڈیٹا جاتا ہے. یہ کب اوپر گیا, اس نے کب ٹچ ڈاؤن کیا, اس نے کب نہیں کیا, اس کا لینڈنگ گیئر کھلا نہیں کھلا, اس کا کیا ہوا. ڈیٹا ظاہری بات ہے وہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا نا اس کمیٹی کو, اور عثمان غنی صاحب جو اب ہیڈ کر رہے ہیں تحقیقات کو, ان کے پاس بھی وہ ڈیٹا جائے گا. اور جب اس ڈیٹے کی بنیاد پہ وہ کوئی فائنڈنگز لے کر آئیں گے تو وہ فائنڈنگز عوام کے سامنے آنی چاہیے ایونچولی. دس ٹائم میرے خیال میں نئے پاکستان میں کم از کم یہ ہونا چاہیے. اس ٹائم ہو سکتا ہے میری اپنا کوئی اوپینین ہو بھی, میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا اپنا اس ساری جو بھی چیزیں ہوئیں, بات ہو کے ٹیلی ویژن پہ دوسرے لوگوں سے, پائلٹس کے ساتھ, کچھ اور لوگوں کے ساتھ بات ہو کے, ہو سکتا ہے میرا کوئی اوپینین ہو بھی اس بارے میں کہ کیا ہوا ہوگا. لیکن میں وہ کوئی اوپینین یہاں پر اس لیے نہیں دوں گا کہ میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ذمہ دار آفس ہولڈ کرتا ہوں. میں کوئی ایسا اوپینین نہیں دے سکتا جس سے یہ چیم گوئی شروع ہو جائے کہ پارٹی یہ ذمہ دار تھی یا بی یا سی یا ڈی ذمہ دار. اپیرنٹلی اور میں آپ کو نہیں کہتا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ ایک اوپینین دیجئے, لیکن صرف اٹ از اے کویسچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو, اور ایک کچھ فیکٹس کی بات میں کر رہا ہوں, بیکاز وی شوڈ ہیو دی فیکٹ اسٹریٹ. اچھا سر, جو پی آئی اے کی انجینئرنگ اینڈ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ طیارے کے انجن, لینڈنگ گیئر یا ایئر کرافٹ سسٹم میں کوئی خرابی نہیں تھی اور دونوں انجنز کی حالت اطمینان بخش تھی, لیکن اپیرنٹلی یہ چیز تو کل اسٹیبلش ہو گئی کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھلا, نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ جو آڈیو کلپ وائرل ہوا میڈیا میں, جس میں پائلٹ کی اور کنٹرول ٹاور کی آپس کی گفتگو ہے, اس میں پائلٹ نے کہا کہ دونوں انجنز ناکام ہو چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لینڈنگ گیئر بھی نہیں کھلا, جس کی وجہ سے پائلٹ کو دوسرا راؤنڈ کرنا پڑا, اور اگر دونوں انجنز بھی فیل ہو گئے, تو پھر کس طرح سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا انجینئرنگ اینڈ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی تکنیکی کنڈیشن جو ہے وہ تسلی بخش تھی؟ دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایک بات میں آپ کے تمام ناظرین کے لیے, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اسپیکولیٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی بول دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ہر اسپیکولیشن کی بدقسمتی سے کی جاتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ قوم کے ساتھ پہلے اتنے دھوکے ہوئے کہ کچھ بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا مجھے علم ہے تھوڑا بہت, یہ جتنے بھی جو ایویشن کے انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو فالو کر کے طیارہ اڑایا جاتا ہے, کسی بھی ملک میں, صرف یہاں نہیں, اور وہ کوئی کسی بھی ایئر لائن کا ہو. یہ جو طیارہ تھا جب یہ اڑا تو اس کے بھی جو ریکارڈ ابھی تک جو پی آئی اے نے شیئر کیا ہے سب کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے بھی ہوگا. اس کے مطابق تمام لوگوں نے اس پہ سگنیچر کیا, اور جو کپتان تھے جو شہید ہو گئے ان کے بھی سگنیچر اس پہ موجود تھے کہ طیارہ بالکل سیٹسفیکٹری حالت میں ہے. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی, دوسرے نے, اس کے بغیر اس نے اڑنا نہیں تھا. طیارہ اڑ نہیں سکتا اگر وہ سیٹسفیکٹری حالت میں نہ ہو. اور اگر اڑائیں آپ, جتنا دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جتنا مجھے بتایا گیا, جو پرائیویٹلی بھی میں نے پوچھا, اگر آپ طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی ہو آپ اسے اڑائیں تو وہ جو اس کا مینوفیکچرر ہے اس کو اسی ٹائم پتہ چلتا ہے, اور وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کی ایئر لائن کو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, مت کریں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تمام اب چمگوئیاں ہیں. میں اس پہ اوپینین نہیں دینا چاہتا کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا نہیں تھا. میں نے دوبارہ آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا فرق یہ ہے کہ پچھلے حکمرانوں کی طرح نہ تو ان کے لگتے لیتوں نے جعلی ڈگریوں پہ پی آئی اے میں لوگ بھرتی کروائے ہوئے ہیں, نہ ان کا پی آئی اے کے کسی بھی گروپ کے ساتھ کوئی لینا دینا, یا ایویشن کے. ان کے لیے تمام پاکستانی اتنے ہی مقدم ہیں جتنا ایک ہمارے شہید ہونے والے پائلٹ تھے یا پیسنجر تھے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن پوری ہوگی, اور ہوگی تو آپ کے ساتھ اس کی فائنڈنگز بھی شیئر ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کوئکلی مجھے جو چینی کی رپورٹ آئی ہے گل صاحب, اس کے حوالے سے بھی ایک دو سوال آپ سے پوچھنا ہے. میں یہ رپورٹ دیکھ رہا تھا فورینسک آڈٹ کی جو آئی ہے, اب اس میں ایک بڑا ہوش ربا قسم کا فیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ چینی افغانستان ایکسپورٹ ہوئی ہے,
وہ جتنے میٹرک ٹن بتایا گیا پاکستان جو کہتے ہیں جی ریکارڈ جو پاکستان کی یہ شوگر ملیں کہتی ہیں کہ ہم نے اتنے میٹرک ٹن چینی افغانستان میں ایکسپورٹ کیے ہیں. افغانستان کی حکومت سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے جو فگر دیا وہ ٹیلی نہیں کرتا, اور اس میں جو فرق ہے وہ 7,78,381 میٹرک ٹن کا فرق ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹ جو آیا سامنے, یعنی کہ یہاں سے پاکستان شوگر ملز والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 7,78,381 شوگر ایکسپورٹ کیا افغانستان میں, لیکن گورنمنٹ آف افغانستان اس کو نہیں مان رہی ہے. دوسری طرف ایک اور فیکٹ جو بڑا عجیب قسم کا سامنے ہے وہ یہ کہ جو ایک ٹرک جس کی کیپیسٹی 15 ٹن شوگر کو لوڈ کرنے کی ہوتی ہے, اس کے اوپر 97 ٹن تک شوگر جو ہے وہ لوڈ کرنے کا بتایا گیا, کھاتوں میں لکھا گیا. تیسری چیز, 6 ملز نے 5 ماہ میں 20.5 ارب کی چینی بے نامی داروں کو بیچی, اور کل سیل کا یہ 57% بنتا ہے. 2017 سے لے کے 2020 تک, جس میں آپ کی حکومت کے بھی تقریباً 2 سال آ جاتے ہیں, کل فروخت جو ہوئی ہے چینی وہ 723 ارب روپے کی ہوئی ہے, جس میں سے 517 ارب روپے کی چینی بے نامی داروں کو فروخت کی گئی ہے, جس میں ٹرک ڈرائیور آتے ہیں, جس میں لوڈر آتے ہیں, جس میں ملازمین آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ کو آپ کی تعریف کرنی پڑے گی کہ آپ لوگوں نے یہ رپورٹ پبلک کی ہے, لیکن اب اس کی جو سفارشات ہیں کہ فوجداری مقدمات ہونے چاہیے ذمہ داروں کے خلاف, وہ ہو جائیں گے, اور اگر ہوں گے تو کب تک ہوں گے؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب, آپ میرے سے زیادہ قانون کی پیچیدگیوں کو, عدالتی سسٹم کو, کس طریقے سے ساری چیزیں چلتی ہیں, ہمارے ہاں کس طریقے سے پرنسپل ایکیوز کو پہلے ہی ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ مقدمہ نہ چلے, مقدمہ نہیں چلے گا تو وہ مقدمہ بیٹھا رہے گا, اتنی دیر میں اس گورنمنٹ کا زور ٹوٹ جائے گا, وہ گورنمنٹ چلی جائے گی, نئی گورنمنٹ آ جائے گی. تو یہ یہاں پر ایک سیٹ سسٹم ہے جس میں سب ملے ہوئے ہیں اور وہ اس عوام کو بیوقوف بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس ساری چیز میں ایک چینج آئی, صرف ایک تبدیلی آئی, ایک, اور وہ ایک تبدیلی ہے عمران خان. ایک انسان آیا جو ڈیفرنٹ ہے, جس نے یہ سوچا کہ میں نے اس کارٹل کو ہاتھ ڈالنا ہے. آپ کا کمپٹیشن کمیشن نے 27 ارب کے جرمانے کیے تھے پچھلے چند سالوں میں, آپ کو پتہ ہے ریسیو کتنے کیے؟ 3 کروڑ کے, 3.5 کروڑ کے. وہ بیٹھے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, کیونکہ وہ ملی بھگت چل رہی تھی. اسی طریقے سے ایف بی آر کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے ہر مل کے اوپر, وہ کبھی وہاں بیٹھتا ہی نہیں تھا. اسی طریقے سے جو آپ کے ڈپٹی کمشنرز تھے, وہ کین کمشنر کے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا اپنے اپنے علاقوں میں. اسی طریقے سے کین کمشنر جو تھا پنجاب میں اور دوسری جگہوں پہ. 30 سیکنڈز میں بتا دیجئے کہ فوجداری مقدمات کی سفارش جو کی کمیشن نے اس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی. بروکن سسٹم تھا. ایک شخص جس کا نام عمران خان تھا, جس نے وعدہ کیا تھا کہ جتنا بڑا مرضی خطرہ ہوگا میں آپ کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوں گا, وہ غریب کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کریں گے, اور یہ شہزاد اکبر صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے اس کا تمام بنا کے کہ کس پہ کیس چلنا ہے, کس پہ کیا ہونا ہے, اور اپنی تائیں کوشش کریں گے جتنا بھی عوام کو انصاف, فارمر کو انصاف اس میں دلا سکیں. لیکن یہ اسکیم بہت بڑا ہے, اس میں آپ سب کی سپورٹ چاہیے ہونی ہے. صرف گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی ہوتی جب اتنے بڑے لیول پہ سسٹم بروکن ہو. بہت شکریہ شہباز گل صاحب, ہمیں کے لیے ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے مولانا حافظ حنیف جلندری صاحب نے, جو کہ ممبر روت حلال کمیٹی ہیں. جلندری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اعلان کیا کہ کل پورے پاکستان میں عید ہوگی. تو وہ فواد چودھری صاحب کی آج دوپہر کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ان کے جو بھی سائنسی فارمولا ہے اس کے مطابق کل پاکستان میں عید ہوگی, لیکن شام تک یہ انسرٹنٹی تھی کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قوم کو مبارکباد تو دینی بنتی ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا عید کے حوالے سے, اور یہ شاید بڑے سالوں بعد ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جیسے آپ نے فرمایا پوری قوم کو عید کی مبارک ہو, اور اس بات کی بھی مبارک ہو کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد الحمدللہ ایک ہی دن عید ہو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمان ایک دن میں عید کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ عرب ممالک میں بھی, یورپ کے ملکوں میں بھی, اور دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمان جو ہے اپنا یہ مذہبی تہوار
اپنے ملی جوش و جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ ایک وحدت کے ساتھ منائیں گے، اور عید الفطر کا جو اصل پیغام ہے وحدت کے امت کا، اتفاق کا، اتحاد کا، وہ عملی طور پر سامنے آئے گا۔ لیکن میں جناب کے پروگرام کے توسط سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ عید الفطر ہم ایسے حالات میں منا رہے ہیں جب ہمارے ملک میں ایک دن پہلے قومی سانحہ اور عظیم سانحہ پیش آیا جو بڑا المناک بھی ہے، کربناک بھی ہے، افسوسناک اور اندوہناک بھی ہے، جو ایک طیارے کا حادثہ ہے۔ میں اس کو قومی سانحہ سمجھتا ہوں۔ تو اس موقع پر ہمیں ان شہداء کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ان کے ترقی درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے تمام متعلقین لواحقین کے ساتھ ہمیں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم ان کے دکھ میں اور غم میں برابر کے شریک ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں یہ عید منا رہے ہیں جب کہ پوری دنیا میں ایک عالمی وبا کورونا وائرس کی شکل میں آئی ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے۔ اگرچہ اس لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی آئی ہے لیکن ابھی تک مکمل ادارے نہیں کھلے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور نماز عید کا اجتماع جہاں شکر کا اجتماع ہے، تجدید عہد کا اجتماع ہے، وہاں اس بات کا بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ پوری انسانیت کو کرونا وائرس کی اس عالمی وبا سے نجات دے دیں اور اس سے محفوظ ہو جائیں۔ اور تیسرا، ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کریں، اور اسلام جو ہے وہ دین ہے جو ہر موقع پر غریبوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس سے نجات دے۔ لیکن ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، احتیاطی تدابیر، جی فرمائیے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر ضرور خیال رکھیں۔ نماز عید کے اجتماع میں بھی مصافحہ نہ کریں، گلے نہ ملیں جو ہماری روایت ہے۔ اور بلوچستان اور کے پی کے میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو باقاعدہ جماعتوں کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں جاتے ہیں بڑی شخصیات علماء کے پاس عید کی مبارک دینے ملنے کے لیے۔ میری ان سے درخواست ہوگی کہ اس دفعہ وہ اس کا احتیاط کریں۔ زبردست، بڑی مناسب باتیں کی مولانا صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بات اتنا کہوں گا کہ آپ سب کو عید مبارک، لیکن اپنی عید کی ان خوشیوں میں ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں جنہوں نے کل اپنے پیارے کھوئے ہیں طیارے حادثے میں۔ اور انصار نقوی صاحب ایک سینئر صحافی تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے اس میں، ان کے گھر والوں سے بھی تعزیت۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔